गली के मैन बाज़ार में होटल के अंदर बैठे हुए हैं और इत्फाक से हमारे साथ सरदार राहील साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और इस होटल के मालिक भी हैं। तो पहले तजारत के हवाले से भी कि कोरोना के हवाले से इस होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच चुका है अभी तक, माशी तौर पर ये कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की सारी माशी निज़ाम इन्हीं होटलों के साथ, इन्हीं छोटे छोटे कारोबारों के साथ वाबस्ता हैं। तो इत्फाक से हमारे साथ ये सरदार राहील साहब बैठे हुए हैं, इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं। ये हमें एक्चुअल कंडीशन बताएंगे कि नत्था गली बाज़ार के अंदर माशी तौर पर हम कहाँ से गुज़र रहे हैं और कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। जी सरदार राहील साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले जना न्यूज़ चैनल को हम यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं और आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने ये एक ऐसे इशू पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए नथिया गली में कि जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है हमारे लिए, बिलखुसूस गलियात वालों के लिए। इसलिए कि हमारा जो ज़्यादातर जो ज़रिया मुआश है वो इस टूरिज़म से वाबस्ता है और ये पिछले तकरीबन 9-10 महीने से हम ये आप समझ लें कि लॉकडाउन का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले सर्दियों में बर्फ़बारी की वजह से हमारी सड़कें ब्लॉक हो गई थी और यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट उस वक्त भी ना आ सका, और उसके बाद जब ये बदकिस्मती से ये इसकी वबा फैली कोरोना की, तो उसके बाद तो फिर मुकम्मल तौर पे इसको लॉकडाउन कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि ईद पे भी हमारे जो पीएम साहब हैं, इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो यहाँ पे नथिया गली में तशरीफ़ लाए। उन्होंने ईद यहीं पे गुजारी, एंजॉय किया मौसम को भी, और फिर उन्होंने यहाँ पे ये कहा भी था कि हम जाके हम कोई ऐसा हिकमत अमली अपनाएंगे कि SOPs के साथ कारोबार को जो है वो ओपन करेंगे। तो बड़ी मायूसी हुई हमें कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि आज सूरत हाल अजीब व गरीब है और हैरान कुन ये है कि आप ये बाज़ार में जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियाँ ऊपर जो बने हुए हैं सरकारी रेस्ट हाउसेज़, वहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। वो ख़ुद हर रेस्ट हाउस, जितने भी सरकारी रेस्ट हाउसेज़ हैं, वो उन सारों में मेहमान आए हुए हैं। और मैं आपकी कता कलामी माफ़, तो ये जो मेहमान आए हुए हैं, ये मेहमान आप बता सकते हैं कि ये मेहमान कौन है? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। आज तो कुछ इंतहाई VVIP शख्सियात यहाँ पे आई हुई हैं। सेनेट के चेयरमैन साहब आए हुए हैं यहाँ पे, संजरानी साहब। अच्छा जी। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी आए हुए हैं, उनके साथ मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, मुराद सईद साहब हैं, और कुछ और लोगों का भी सुना है। तो ये सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और हर वीकेंड पे भी आते हैं, और वैसे भी कुछ दिनों के लिए ये यहाँ पे VVIPs की मूवमेंट्स रहती है इसमें नथिया गली में। अब हैरान कौन बात यह है कि जब ये इतने आला पाए के लोग यहाँ पे सरकारी तौर पे एहलकार यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें अपना कोई इस तरह का ख़दशा नहीं होता कि हमें कोरोना लग जाएगा या हमारी वजह से किसी और को लग जाएगा। उन्हें अवाम की बड़ी फ़िक्र है कि जी अवाम को वहाँ पे कोरोना ना लग जाए। हम ये समझते हैं पता नहीं कोरोना भी कोई ऐसी मखलूक है कि जो ये पहचान रखता है कि जी ये कोई आम आदमी और ये कोई बहुत ख़ास आदमी है, या वो ख़ास को हिट करता है या आम को करता है, ये पता नहीं। हम तो ये समझते थे कि कोरोना सबको हिट करता है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की और मैं भी इस बात पे नाज़रीन ये बात करना चाहूँगा। अभी जैसे हमने ट्रैवल एबटाबाद की तरफ से किया, तो इत्फाक से हमने दो नाकों से हम गुज़रे हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों को वापस किया गया और कुछ लोगों को आने दिया गया। तो ये इनकी बात की मैं तस्दीक भी करता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि ये VVIP लोगों की जो नथिया गली में एंट्रेंस है, तो शायद ये कोरोना की कोई तकसीम है, या कोरोना ख़ास लोगों को पहचानता है या आम लोगों को पहचानता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अभी इनसे बात करते हैं। आपका नाम सर जी? मेरा नाम अमानत जब्बार है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जना न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नथिया गली में तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बने। मेरी काम बाला से अपील है कि नथिया गली को जो है सेहत के लिए जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे VIP लोग तो आते हैं, जितनी भी हमारी जो हो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी नथिया गली में है, और ये कोरोना जो है ये आम लोगों के लिए है। होटल के मुलाजमीन जो हैं वो उनका जिन्हीं के बुरा हाल हो चुका है, उनके पास जो है पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, और जो हमारी जो दुकानदार हज़रात हैं
ان کی شاپس جو ہیں ہفتہ اتوار والے دن جو ہے وہ بند کی جاتی ہیں. کہتے ہیں جی کرونا آ جاتا ہے، کہ یہ پڑھا لکھا کرونا ہے کہ 2 دن ہی آتا ہے، باقی دن جو ہے یہ نہیں ہوتا. تو ہماری جو ہے ہم اپیل کرتے ہیں کہ نتھیا گلی کو صحت کے لیے جو ہے جلد سے جلد کھولا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اگر حکومت کون سے سٹیپ فردر اور فوری طور پر اٹھائے کہ سیاحتی طور پر، جو کہ حکومت کا موٹو بھی ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ سیاحت کو فروغ ملے. میرا خیال ہے عمران گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سیاحت کے حوالے سے انہوں نے انیشیٹو اٹھائے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سیاحتی علاقوں میں کوئی سٹیپ اٹھانے کے موڈ میں ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو امیدیں دلائی جاتی ہیں، وہ تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے. ابھی جو ہے 15 جولائی کا بھی کہا گیا ہے، اس سے پہلے 20 جون کا کہا گیا ہے. تقریباً ہر 15 دن بعد جو ہے ہمیں نئی ڈیٹ دی جاتی ہے. تو اسی امید پہ جو ہے ہمارے تقریباً 4 مہینے یہ کرونا کے ساتھ گزر گئے، اور جو سردیوں کا لاک ڈاؤن رہا وہ الگ سے ہے. تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں. اب لوگوں کا یعنی کہ لوگ جو ہے وہ کرونا سے نہیں مریں گے، وہ بھوک سے مر جائیں گے. بالکل صحیح بات کی ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ویورز، میرے ساتھ ایک پاکستان کے بہت ہی ہونہار اور ویورز میرے ساتھ پاکستان کے بڑے ہونہار سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بچے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ انہوں نے ینگ ایج میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. تو ان کے بھی کوئی ویوز ہیں، ان کے بھی ویوز لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ شاہد قمر. اور میں بہت مشکور ہوں جناح نیوز کا کہ انہوں نے ایک ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں کچھ اپنے ویوز دے سکوں کورونا کے بارے میں، اور ریسنٹ جو ابھی نتھیا گلی میں جو سچویشن ہے اس کے متعلق. تو ایک خوشی اس بات کی تھی کہ 2020 جو ایئر تھا وہ صحت کا سال تھا، اور پاکستان کو دنیا میں جو وہ کہا گیا تھا کہ اس 2020 میں پاکستان کو وزٹ کیا جائے، مگر انفارچونیٹلی اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ کرونا آ گیا، اور کرونا کی وجہ سے جو جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ پلیسز تھے اس کو جو ہے نا ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا. مگر آج پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اسپیشلی کہ جو ایک عام آدمی ہیں ان کو تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں نتھیا گلی میں، جس کی وجہ سے جو لوکلز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ گورنمنٹ جو ہے نا ان پلیسز میں جہاں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ عام آدمی نہیں جا سکتے، مگر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ خود جو اتنے بھی منسٹرز ہیں یا گورنرز ہیں وہ اس چیز کی خود وائلیشن کر رہے ہیں. گورنرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، منسٹرز آ رہے ہیں، تاکہ سینٹ کے چیئرمین بھی آئے. تو اس چیز کو گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے، اور اس ایس او پیز کے تحت لوگوں کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ جتنے بھی عام آدمی ہیں وہ یہاں کا آ کے وزٹ کریں پبلک پلیسز کے، تاکہ ہم اس سال کو جو صحت کا سال ہے اس کو کریں، تاکہ لوکلز کے جتنے بھی مسائل ہیں، کیونکہ یہاں پہ نتھیا گلی میں یا جتنی بھی گلیات ہے ان کا جو روزگار ہے وہ صرف اسی ٹورزم سے وابستہ ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی وی وی آئی پی موومنٹ ہے پاکستان کی، تو یہ خود وائلیشن کر رہی ہے کرونا کی؟ اوبیسلی یہ وائلیشن ہی ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ گورنر پنجاب آئے ہیں، سینٹ کے چیئرمین آئے ہیں، اور باقی منسٹرز آئے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈرل منسٹرز آئے ہیں، تو وہ وائلیشن تو خود کر رہے ہیں. تو جب وہ خود وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر ایک عام عوام سے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ایس او پیز کو فالو کریں گے. تو دیکھیں ہر جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، مگر وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس جو ہے نا 2-3 کروڑ کی گاڑی ہے، وہی تو ہے، وہ تو جو ہے نا ٹریول کر رہے ہیں، مگر ایک عام آدمی آنے کو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. ویورز، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک تجارتی شخصیت ہیں، نتھیا گلی کی مشہور و معروف ہوٹل کے مالک بھی ہیں اور شدید معاشی خسارے کا شکار بھی رہے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے ویوز کیا دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں جناح نیوز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمارے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری مدد کی. بھئی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان نے 30 مئی کو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم صحتی علاقے جو ہیں وہ کھول رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم پاکستان اعلان کرتا ہے اور ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتی. یہ گلیات جو ہے اس میں تقریباً 175-76 ہوٹل ہیں، اور اس میں تقریباً ان کے بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 6-6.5 لاکھ کی آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہو رہی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 176 ہوٹل ہیں. اس وقت یہ کتنے ہوٹل آپریشنل ہیں اور کتنے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں؟ بھائی اس وقت تو تقریباً تمام ہوٹل جو ہیں نا وہ بند ہے. اچھا. کیونکہ لاک ڈاؤن ہے.
لاک ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار جو ہے مکمل بند ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں جو ہے وہ اتنے وہ کام سیاہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ ادھر ایبٹ آباد کی طرف سے بھی روک لے ہیں، ناکہ لگایا ہوا ہے، مری کی طرف سے بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا رہا، اور بقایا جو عام دن کو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سرکاری لوگ ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ گھوم پھر کر چلے جاتے ہیں۔ بقایا کام تو ہے نہیں، نہ ہوٹل کا کام ہے نہ ریسٹورنٹ کا کام ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ویورز، آپ نے ہمارے معززین علاقہ کے اپنے ویوز جان لیے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ نتھیا گلی بازار کے جو مین دکاندار ہیں یا وہ تجارتی ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں تک نقصان اٹھا بیٹھے ہیں اور کہاں سے وہ فائدہ لے رہے ہیں۔ تو آئیے چلتی ہے ناظرین، مین بازار کے کچھ دکانداروں کے پاس بھی چلتے ہیں، ان کے ویوز بھی لیتے ہیں۔ ملک امجد محمود، نتھیا گلی بازار، ایبٹ آباد۔ سب سے پہلے تو ٹی وی چینل کا شکریہ کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور آپ کی وجہ سے ہمارا موقف جو ہے سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچ جائے۔ یہ جو آج ایک ظالمانہ اقدام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ٹی ایم اے ایبٹ آباد نے جو آپریشن کیا ہے، جس کی تفصیلات نہیں میں وہاں سامنے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آج سے 6 مہینے پہلے جب ہماری ٹی ایم اے کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی، پھر ایک فارمولہ طے ہوا، اور پھر 2 سے 2.5 فٹ کے جو نشانات لگائے گئے ہیں اور وہ خود ٹی او آر صاحب نے لگائے ہیں، اور آج جب وہ بازار آئے ہیں تو ٹی ایم اے کے آفس سے نکلتے ہوئے مولانا اسحاق خان روڈ تک سینکڑوں دکانیں گزرتی ہیں، لیکن ان کو کسی دکان کے اندر اور دکان سے پہلے ہی ٹی او آر کے دفتر کے سامنے کچھ تجاوزات ہیں جو ٹی ایم اے نے خود کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ وہ ٹی ایم اے کے تجاوزات نظر آئے ہیں، نہ آتے ہوئے کسی اور بازار میں نظر آئے، سیدھا وہ مولانا اسحاق روڈ پہ آئے اور وہاں تجاوزات کے نام پہ جو انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے، جو تاجروں کا تقدس پامال کیا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جو چیزیں دکان کے اندر گھس کے آئین پاکستان کے تحت بھی ہر پاکستان کے اندر رہنے والوں کو زندگی گزارنے کا مکمل حق حاصل ہے، کسی کے گھر کا، کسی کی دکان کا چہاردیواری کا تقدس پامال کرنا، میں تو کہوں گا اپنی پولیس کو بھی کہ بھائی 452 کا دفعہ لگایا جائے۔ جو اپلیکیشنیں ہمارے تاجروں کی طرف سے دی گئی ہیں کہ جن میں دکانوں کے اندر گھس کے انہوں نے غلے اٹھائے ہیں، انہوں نے ان کا مال دکان کے اندر سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور میں اپنی ضلعی اور ڈویژن انتظامیہ سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اس وقت تو ایک بازار کی بات ہے اور ایبٹ آباد کے اندر کئی بازار ہیں، اور اس وقت ایبٹ آباد کی تاجر برادری میں اشتعال پائے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی جتنی لیڈرشپ ہے اس کو بلایا گیا ہے اور یہ احتجاج بڑھے گا، اور آگے ہی جو ہماری تاجر برادری ہے وہ متاثر ہے، اور کرونا کے حوالے سے اس وقت جو پریشانی پوری دنیا کو تھی، ہماری تاجر برادری تو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بہت سارے تاجر اپنی دکانیں بیچنے پر تیار ہیں، بہت سارے تاجر جو ہیں اپنی دکانیں رینٹ اوور کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں بغیر اطلاع کے ہماری ٹریڈ کو اعتماد میں لیے بغیر بازار آنا اور اس طرح کا آپریشن کرنا، یہ سراسر غنڈہ گردی ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ کہ اعتماد میں لینا تو دور کی بات، اگر کسی ایس او پیز اور رولز کو فالو کیا جائے تو تجاوزات اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ٹریڈرز کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، جو انتظامیہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے، کیونکہ تجاوزات از خود بری چیز ہے، لیکن اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ تمام تاجر مذاکرات میں نہیں بیٹھے ہوتے، اناؤنسمنٹ 2 دن 3 دن اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اناؤنسمنٹ کے بعد ہم ٹریڈرز بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور ٹی ایم اے اور انتظامیہ اور پولیس بھی بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ ہم ان کو بالکل کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا میسج دے دیا، آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی، یہ لوگ اندر چلے گئے، یہ باہر ہیں، جو باہر ہیں آپ ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نمٹیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے آج ہلہ بولا، میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر چیف سیکرٹری صاحب ٹی ایم او صاحب کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب مجھ پہ بڑے برہم ہوئے، آیا سبزی منڈی کی 4 دکانوں پہ برہم ہوئے؟ ان کی کوئی چیف سیکرٹری صاحب کی کوئی ذاتی کلیش ہے جہاں پہ؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایسے ہول کہا ہے کہ بھئی تجاوزات کو ختم کرو، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ختم کرو، لیکن بیٹھو نا ہمارے ساتھ آ کے، پلاننگ کرو نا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ بھئی ہم یہ ختم کرنے جا رہے ہیں، کل آپ کا گلہ نہیں مانیں گے۔
تو ہم بالکل آمنا صدقنا، ہم اس پہ ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن ایسی صورتحال میں جب لوگوں کی دکانوں کے اندر سے فروٹ اٹھا کے لے گئے، ان کے گلے اٹھا کے لے کے گئے، ان کو دپڑ مارے گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس پہ ہم سراپا احتجاج ہے، اور یہ ہمارا احتجاج کا دائرہ کار بڑھے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اگر تاجر تعاون نہ کریں تو کوئی فنکشن بھی یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ.